अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और होलनाक कहानी। रात का वक्त था, सख्त सर्दी के दिन थे। हर तरफ खामोशी का राज था। लोग सरे शाम ही घरों में अपने गर्म बिस्तरों में घुस गए थे। ऐसे सर्द मौसम में रमज़ान कोचवान का तांगा सबक रफ्तारी से खामोशी का सीना चीरता हुआ महवे सफ़र था। तांगे में सवार 3 नफूस की मौजूदगी में भी खामोशी छाई हुई थी। उन 3 नफूस में 2 मियाँ बीवी थे, तीसरा फर्द खुद कोचवान था। अभी इतनी रात ना गुजरी थी, मगर बड़ी गज़ब की सर्दी थी जिसने लोगों को जल्द ही बिस्तरों में दुबक जाने पर मजबूर कर दिया था। माहौल में छाई वीरानी और खामोशी दिल दहला रही थी। पत्ता भी हिलता तो दिल धड़क उठता। सर्द हवाएं चलती तो लगता रूहें मिलकर बैन कर रही हूँ। बड़ा ही पुरअसरार माहौल था। ऐसे में सफ़र करना हमाकत नहीं तो और क्या था। ये वाक़या मेरे अब्बू की ताई के साथ पेश आया था, जो भारत के शहर बैंद्रा के मोहल्ले अलीगंज में रहा करती थी। मेरे अब्बू की ताई अम्मी सुगरा बीबी मेके में सबकी लाडली थी। पहली औलाद होने की वजह से और अपने वालिद की चाहत की वजह से वो खासी खुदसर और ज़िद्दी थी। भेजा लाड प्यार ने उन्हें खुदसर और ज़िद्दी बना दिया था। ससुराल में भी वो अपनी ही मनवाना चाहती थी। सुगरा बीबी के घर पहली खुशी आने वाली थी। ताया अबू उन्हें हाथों हाथ लिया करते थे, इसीलिए वो इतराई इतराई फिरा करती थी। अबू की दादी अगर किसी बात की नसीहत करती तो वो नाक भूं चढ़ाया करती। सुगरा की सास नर्म मिजाज सीधी सादी खातून थी, जबकि सुगरा अक्खड़ मिजाज और ज़िद्दी औरत थी। किसी को खातिर में ना लाना उनकी आदत में शामिल था। सुगरा का शोहर नज़ीर एक सीधा साधा इंसान था। बीवी की तंग मिजाजी की वजह से वो परेशान रहने लगा था। उसने सुगरा के मुंह लगना ही छोड़ दिया था। जब से सुगरा उनके घर में आई थी, आए दिन कोई ना कोई मार्का ज़रूर हुआ करता था। उस घर की बड़ी बहू की तो किसी ने आवाज़ तक न सुनी थी और ना ही उनके घर से किसी लड़ाई झगड़े की आवाज़ आया करती थी। मगर सुगरा के आने के बाद से उस घर से हर रोज़ चीखों पुकार की आवाज़ें आया करती थी। एक रोज़ मगरिब से कुछ पहले सुगरा नहाने चली गई। सास को उसका ये इक़दाम नागवार गुजरा। जब सुगरा गुस्ल से फारिग होकर आई तो सास ने उससे कहा, ए बेटा, ये कौन सा वक्त है नहाने का, और तुम ऐसी हालत से हो, अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। सुगरा को सास का टोकना पसंद न आया। उसने सास को दू बदू जवाब देते हुए कहा, मेरी मर्जी, मैं किसी भी वक्त नहाऊं, मुझे पता है किस वक्त नहाना चाहिए और किस वक्त नहीं। आपका हर बात में टोकना लाजमी है क्या। सास बहू में बात भरते भरते एक झगड़े की शक्ल इख्तियार कर गई। बड़ी बहू आमिना ने सुगरा को खामोश कराने की बहुत कोशिश की, मगर वो तो खामोश होने का नाम ही ना ले रही थी। हालांकि हकीकत में सुगरा ही की गलती थी। उसे ऐसे वक्त में नहाने की क्या जरूरत थी। उनकी पड़ोसन और आमिना ने मिलकर बड़ी मुश्किलों से दोनों को चुप कराने में कामयाबी हासिल की। नज़ीर ने घर में कदम रखा तो उसे गैर मामूली खामोशी किसी तूफान का पेशखेमा लगी। उसकी आदत थी, काम से वापस आता तो पहले अपनी माँ को सलाम करता, फिर अपने कमरे में जाता। वो जब माँ के कमरे में आया तो माँ का उतरा चेहरा और चेहरे पर छाई यासीत ने उसका दिल चीर कर रख दिया। वो अपनी माँ को सलाम करके उनके कदमों में बैठ गया। अम्मा, क्या बात है, आप परेशान दिखाई दे रही हैं। माँ ने बेटे की तरफ देखा तो उससे अपने बेटे के चेहरे पर माँ के लिए फिक्रमंदी देखकर उसकी सारी उदासी दूर हो गई। कैसा फर्माबरदार बेटा था और कैसी नाफरमान बीवी इसके हिस्से में आई थी। उसने बेटे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बेटा कुछ नहीं, तुम परेशान मत हो, जाकर हाथ मुंह धो, फिर सब खाना खाएंगे। उसकी माँ ने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा। नज़ीर को लग रहा था उसकी माँ उससे कुछ छुपा रही है। उसने माँ से पूछना चाहा, मगर उन्होंने उसे मुतमईन करके भेज दिया। जब नज़ीर अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सुगरा के खतरनाक तेवर देखकर दहल सा गया। उसने सुगरा से पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो। अपनी माँ को समझा लो, वो हर वक्त मेरे मुंह मत लगा करें। जब देखो रोक टोक, ये करो वो ना करो, जिंदगी अजाब बना दी है आपकी अम्मा ने। मैं अपने मैके जा रही हूँ, आप मुझे मेरे घर छोड़कर आए। मैं मजीद अब इस जहन्नुम में नहीं रह सकती। सुगरा ने 2 टोक फैसला सुना दिया।
نذیر نے کہا، ذرا ذرا سی باتوں پر گھر نہیں چھوڑا کرتے. اگر اماں تمہیں روک ٹوک کرتی ہیں تو اس میں تمہاری بھلائی ہے نا. بڑے جو کچھ کہتے اور کرتے ہیں اس میں چھوٹوں کا بھلا ہوتا ہے. اپنا فلسفہ اپنے پاس رکھو. مجھے میرے ابو کے گھر ابھی اور اسی وقت چھوڑ کر آؤ. اچھا ٹھیک ہے، تو میں صبح تمہارے گھر لے چلوں گا. ابھی اپنا منہ ٹھیک کرو. نہیں، مجھے ابھی اور اسی وقت جانا ہے. اگر تم لے کر نہیں جاؤ گے تو میں خود ہی اکیلی چلی جاؤں گی. نذیر نے بہت سمجھایا مگر وہ سغرا ہی کیا جو کسی کی بات مان لے. ناچار نذیر کو اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے. سغرا نے اپنا سامان پہلے ہی باندھ رکھا تھا. نذیر ماں سے اجازت لینے گیا تو انہوں نے منہ پھیر لیا. نذیر حجل سا ہو گیا. وہ شرمندہ سا سغرا کے پاس آیا اور اسے لے کر گھر سے باہر آ گیا. ہر طرف اندھیرے اور خاموشی کا راج تھا. چاروں طرف پھیلی ہریالی دن کے اجالے میں بڑی بھلی معلوم ہوا کرتی ہے، لیکن اس وقت یہی پیڑ پودے خاصے ڈراؤنے معلوم ہو رہے تھے. یہ دونوں میاں بیوی چلتے چلتے گاؤں کے ایک چھوٹے سے چائے کے ہوٹل کی طرف آ گئے جہاں رمضان کوچوان اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا. تائی کا گھر ان کے سسرال سے دوسرے گاؤں کے شروع میں تھا. دن کے وقت یہ فاصلہ پیدل بھی طے کیا جا سکتا تھا، مگر اس وقت ایک تو رات کا وقت، دوسرے تائی کی موجودگی میں تایا نے تانگے میں جانا مناسب سمجھا اور کوچوان سے کرایہ طے کر کے دونوں تانگے میں سوار ہو گئے. تانگا کچے پکے راستے سے ہو کر گزرنے لگا اور بالآخر تائی سغرا کے گھر کے سامنے جا رکا. تایا نے کوچوان کو پیسے ادا کیے تو وہ سلام کر کے آگے روانہ ہو گیا. تایا نے دروازے پر دستک دی. اس دوران میں تایا نے محسوس کیا تھا کہ سغرا جسے ہر وقت وجہ بلا وجہ بولتے رہنے کی عادت تھی، آج خلاف معمول بالکل خاموش تھی. کون ہے؟ ارے اس وقت کون آ گیا؟ اندر سے آتی آواز سے تایا جو سغرا کی خاموشی پر غور کر رہے تھے اس طرف متوجہ ہو گئے. بڑے صاحب، میں ہوں نذیر. تایا سغرا کے والد کو بڑے صاحب کہا کرتے تھے. نذیر، تم اس وقت؟ خیریت؟ دروازہ کھولنے کے ساتھ ہی سغرا کے والد نے حیرت سے پوچھا. بیٹا، اس وقت آنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ بڑے صاحب، اس وقت میرے پاس ان تمام باتوں کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے. آپ سغرا سے پوچھ لینا، مجھے ابھی جانا ہے. اس کے ساتھ ہی نذیر نے سغرا کا ساتھ لیا ہوا سامان اس کے والد کو تھمایا اور گھر کے لیے روانہ ہو گیا. اتفاق سے رمضان کوچوان اسے راستے میں مل گیا. اس کا گھوڑا بار بار بدک رہا تھا. رمضان کوچوان خاصا پریشان لگ رہا تھا. نذیر کو دیکھ کر اس نے کہا، تم اسی وقت واپس آ گئے؟ مجھے کہہ دیا ہوتا میں وہیں رک جاتا. کوئی بات نہیں، اتنا دور بھی گھر نہیں ہے. میں گھر جا رہا تھا، تم بھی تانگے میں آ جاؤ، تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دوں گا. آپ یہاں کیا کر رہے تھے؟ اب تک تو آپ کو گھر پہنچ جانا چاہیے تھا. نذیر نے تانگے والے سے پوچھا. ہاں صاحب، مجھے گھر پر ہی ہونا چاہیے تھا، مگر جب سے یہ واپس آیا ہے بار بار بدک رہا ہے. حالانکہ اس سے پہلے کبھی اس نے ایسا نہیں کیا. گھر تک پہنچتے پہنچتے گھوڑا کافی سکون میں آ گیا تھا. نذیر نے کوچوان کو پیسے دینے چاہے مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا اور چلا گیا. دن کا آغاز ہوتے ہی نذیر کام پر چلا گیا. گھر کے مردوں کے جانے کے بعد گھر کی خواتین بھی اپنے اپنے کاموں میں جٹ گئیں. دوپہر کا وقت تھا جب سغرا کا چھوٹا بھائی اطلاع دینے کے لیے آیا کہ آپا کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ نذیر بھائی کو بھیج دیں. نذیر کی والدہ نے کہا، نذیر اس وقت گھر پر نہیں ہے، جب آئے گا تو ہم کہہ دیں گے، اور اگر نذیر کو ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہو تو اس کے پاس جاؤ. سغرا کا چھوٹا بھائی احمد نذیر کے پاس پہنچا اور پوری بات بتا کر نذیر کو ساتھ چلنے کے لیے کہا. نذیر سغرا کی طبیعت کی خرابی کا سن کر پریشان ہو گیا اور فوراً آدھی چھٹی لے کر احمد کے ساتھ اس کے گھر روانہ ہو گیا. سغرا کو ایک کمرے میں رسیوں سے جکڑ کر بٹھایا گیا تھا. اس کے چہرے کے زاویے خطرناک حد تک بگڑے ہوئے تھے. آنکھوں سے برستی وحشت، منہ سے نکلتی غراہٹ، یہ ہرگز وہ سغرا نہ تھی جو نذیر یہاں پر چھوڑ کر گیا تھا. یہ تو کوئی اور ہی مخلوق لگ رہی تھی. نذیر گھبرا کر کمرے سے باہر آ گیا. اس کے سسر اور ساس بھائی احمد باہر پریشان حال بیٹھے تھے. نذیر کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا، رات نذیر سغرا کو چھوڑ کر چلا گیا تو انہوں نے اس وقت آنے کی وجہ سغرا سے جاننا چاہی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنی جگہ خاموشی سے بت بنی کھڑی رہی. اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں دیکھ کر سغرا کے والد کو کسی انہونی کا احساس ہوا. انہوں نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود گھر سے باہر چلے گئے. کچھ دیر بعد ان کی واپسی ہوئی تو ان کے ساتھ مسجد کے پیش امام بھی تھے. انہوں نے سغرا پر دم کیا اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ اس پر کسی کا سایہ معلوم ہو رہا ہے، آپ کسی اچھے عامل کو دکھائیں.
میں نے اس پر دم کر دیا ہے، اس سے زیادہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کے جانے کے بعد سغرا کے والد نے اس کی ماں سے کہا، سغرا کو اس کے کمرے میں لے جاؤ۔ اس کی والدہ نے ڈرتے ڈرتے سغرا کا ہاتھ پکڑا۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ رات خیریت سے گزر گئی، لیکن یہ سب عارضی ثابت ہوا۔ دوسرے دن سغرا نے جو گھر میں آفت مچائی، اس سے محلے والے بھی گھبرا اٹھے۔ اس کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے اس کے شوہر کو بلوایا گیا۔ سغرا کی حالت کو دیکھ کر نذیر پریشان ہو گیا۔ وہ حیران تھا، رات کو تو وہ بالکل ٹھیک چھوڑ کر گیا تھا۔ البتہ ایک بات اس نے محسوس کی تھی، وہ یہ کہ سغرا خلاف معمول بالکل خاموش تھی۔ حالانکہ گھر سے چلتے وقت وہ باتیں کرتی ہوئی نکلی تھی، پھر پتہ نہیں اسے کیا ہوا کہ اچانک خاموش ہو گئی تھی۔ اس بات پر نذیر اس وقت کوئی توجہ نہ دے سکا تھا، مگر سغرا کو دیکھ کر لگ رہا تھا معاملہ واقعی بڑا گمبھیر ہے۔ سغرا کے والد نے نذیر سے کہا، گاؤں سے باہر ایک درویش رہتے ہیں، وہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ہمیں اس سلسلے میں ان سے مدد لینی چاہیے۔ چنانچہ نذیر اور سغرا کے والد درویش کے پاس پہنچے اور ان سے ماجرا بیان کیا۔ تمام باتیں سننے کے بعد وہ ان کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، سغرا کی گھرراہٹوں میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے سغرا کے والد سے کہا، آپ خواتین اور بچوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دیں اور آپ لوگ بھی اس کھینچے گئے حصار سے ہرگز باہر مت نکلنا۔ انہوں نے سغرا کی رسیاں کھول دیں۔ چاہنے کے باوجود وہ درویش صاحب کا کچھ بھی نہ بگاڑ پائی۔ وہ انہیں خونخوار آنکھوں سے گھور رہی تھی، جو بڑے اطمینان سے حصار کھینچ کر بیٹھ کر پڑھائی میں مصروف ہو چکے تھے۔ وہ جیسے جیسے پڑھتے جا رہے تھے، سغرا کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی گھراہٹوں کی آواز سے ماحول خاصا ہیبت ناک ہو گیا تھا۔ نذیر اور اس کے سسر دم سادے بیٹھے تھے۔ کافی دیر بعد سغرا بدک کر بولی، او بڈھے، بند کر اپنا یہ جنتر منتر، نہیں تو میں تیرا وہ حال کر دوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ سغرا نے مردانہ آواز میں کہا۔ یہ آواز ہرگز سغرا کی نہ تھی۔ درویش صاحب بغیر مروب ہوئے پڑھائی میں مگن رہے۔ سغرا کے چہرے پر اذیت کے آثار نمایاں تھے۔ اگر تو نے یہ پڑھنا بند نہ کیا تو میں تیرا وہ حال کروں گا کہ تو کہیں کا نہ رہے گا۔ سغرا کے لہجے میں بجلی کی گرج چمکتی۔ ان دھمکیوں کا درویش صاحب پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ ان سب سے بے نیاز پڑتے رہے۔ آخر کار سغرا کے اندر موجود دیو منت سماجت پر اتر آیا۔ اچھا میں جاتا ہوں، آپ جیتے میں ہارا، لو میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہاں خاموشی چھا گئی۔ درویش صاحب نے کہا، ناہنجار، تو ہمیں بیوقوف سمجھتا ہے، سیدھے طریقے سے اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ ہم تجھے جلا کر بھسم کر دیں گے۔ درویش کے لہجے میں واضح دھمکی تھی، جس سے مروب ہو کر وہ دیو بولا، مجھے یہ بہت اچھی لگی تھی جب یہ تانگے میں بیٹھی میرے پاس سے گزری تھی۔ میں وہاں راستے میں کنویں کے قریب موجود تھا۔ مجھے اس کے وجود سے اٹھتی دل فریب خوشبو نے اس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ پھر جب یہ میرے پاس سے گزری تو میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ آپ نہ جانے کیوں ہمارے بیچ آ گئے۔ ہم نہیں، تو ان دونوں میاں بیوی کے درمیان آیا ہے، اور اب شرافت سے اس بچی کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ انجام کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ درویش کے لہجے کی گھن گرج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ درویش نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جنات کی قسم دیو یعنی عفریت سے تعلق رکھتا ہے۔ جب اس دیو نے اپنے سب حربے ناکام ہوتے دیکھے تو وہ پسپا ہو گیا اور ہار مانتے ہوئے بولا، میں جا رہا ہوں، پر ہمیں کیسے یقین آئے گا؟ ہمیں تجھ جیسے ناہنجار کی باتوں پر یقین نہیں۔ اس بار میں سچ مچ جا رہا ہوں۔ میں یہ جان گیا ہوں کہ تم میرا حشر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ مجھے اپنی جان عزیز ہے، اس لیے میں اپنی بہتری کی خاطر جا رہا ہوں۔ ہمیں اپنے جانے کا ثبوت دیتے جاؤ۔ درویش نے حکم دیا۔ ٹھیک ہے، یہ جو سامنے دیوار ہے، میں ادھر سے جا رہا ہوں، آپ کو ثبوت مل جائے گا۔ کچھ دیر بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس سے زمین لرز اٹھی۔ وہاں موجود سبھی لوگ بری طرح ڈر گئے۔ ادھر گرد و غبار کا بادل سا چھا گیا۔ جب وہ چھٹا تو دیکھا سغرا بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ درویش نے اس کو گلے میں ڈالنے کے لیے تعویذ دیے، اس تاکید کے ساتھ کہ اسے کسی صورت گلے سے نہ اتارا جائے، کسی بھی ویران جگہ سے اکیلے گزرنے سے منع کیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ دوسری ہدایات دے کر وہ درویش چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد سغرا کے والد نے نذیر سے کہا، بیٹا 2 دن سغرا کو یہیں چھوڑ جاؤ، پھر آ کر لے جانا، جیسے آپ کی مرضی۔ نذیر نے سعادت مندی سے کہا اور گھر روانہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سغرا میں بہت واضح تبدیلی واقع ہوئی تھی۔
ایک نئی سغرا نے جنم لیا تھا۔ اس کی تمام عادات پہلے جیسی نہ رہی تھیں، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول بھی اچھا ہو گیا۔ سغرا کے ہاں کچھ عرصے بعد مردہ بچے کی ولادت ہوئی، مگر اس کے بعد اس کے نارمل اولاد ہوئی۔ آج وہ نانی دادی کے مقام پر فائز ہو کر دنیا سے گزر بھی چکی ہیں۔ ان کے بچے اپنی اپنی زندگی میں مگن ہیں، لیکن ان کے ساتھ گزرا واقعہ اس خاندان میں ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔